अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 4-5 खबरें आपसे शेयर करेंगे, मगर सबसे पहले 190 मिलियन पाउंड केस ताख़ीर का शिकार होने पर जो चहमगोइयाँ हो रही हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, और उसके बाद काफ़ी सारी खबरें हैं जो आपसे शेयर करेंगे। इस केस को ताख़ीर का शिकार करने में दो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। पहला मौक़िफ़ तो ये है कि इस केस को जो पीर को 23 दिसंबर को इसका फ़ैसला आना था, उसे ताख़ीर का शिकार इसलिए किया गया ताकि हाई कोर्ट में जो नए जजेस इंडक्ट किए जा रहे हैं, जो हुकूमत नए जजेस तैनात करने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ताकि वो सही तरीके से तैनात हो जाएं और इस केस की अपील उनके सामने लगे, इसलिए इसे ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है। अब इस बात में भी काफ़ी वज़न है कि ये वजह हो सकती है। दूसरी जो वजह है वो ये है कि इसमें फैसल फरीद चौधरी एडवोकेट ने भी कहा है, उनका कहना था कि हुकूमत को सज़ा देने के लिए कोई मवाद ही मुयस्सर नहीं हुआ। उनका कहना था कि प्रोसिक्यूशन इस केस को साबित करने में बुरी तरह नाकाम हुई है, क्योंकि इमरान खान के अकाउंट में कोई 1 टका भी नहीं गया, या इस केस से इमरान खान ने कोई 1 टके का भी माली मफाद हासिल नहीं किया। जो यूनिवर्सिटी बनी उसमें आम लोगों के, गरीब लोगों के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है, तो इसलिए इमरान खान का तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा इन्होंने कोशिश ये की कि कुछ ऐसा मटेरियल हमारे पास आ जाए। अब ये बैठकर कोई मवाद घड़ेंगे कि किस तरह से इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को इस केस में सज़ा दी जाए, और इनकी कोशिश ये है कि सज़ा ऐसी हो कि जो हाई कोर्ट के लेवल पर जाकर वो मुअत्तल ना हो सके। जैसे पहले केसों का अंजाम हुआ, वो बुरी तरह पिट गए, जैसे मुनीब फारूक ने कहा, तो इनकी कोशिश ये है कि ये केस पिटे ना। मगर आप देखें, आप जितनी कोशिश कर लें, जब आप मन घड़त झूठा किस्म की चीज़ें आप लगाएंगे तो उससे इसने पिटना ही है। तो ये हो गया है दूसरा मौक़िफ़। और तीसरा इसमें मौक़िफ़ ये भी आ रहा है कि ये चूँकि ये तहरीक इंसाफ के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो हुकूमत ने गुडविल जेस्चर के तौर पर ऐसा किया है कि हम एक अपनी तरफ से ये दिखाएं, और बल्कि इस पे तारिक फजल चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए रात एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि देखें जी, हमने बड़े दिल के साथ इस फैसले को कबूल किया है कि हुकूमत के तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात हो रहे हैं, मगर इसमें वो बात करते करते वो दिल की बात भी कह गए। वो कहते हैं कि आप देख लीजिए कि हमने सज़ा को आगे बढ़ा दिया है, यानी उनको ये पता था कि होनी सज़ा है, हमने सज़ा देनी ही है हर सूरत में। अब देख लीजिए, ये सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि इसमें वो खुद बोल गए, उन्होंने फैसले को मुअख्खर करने की बात नहीं की। तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि हमने सज़ा को आगे कर दिया है, मुअख्खर कर दिया है, यानी उनका कहना है कि अगर इमरान खान साहब को 23 दिसंबर को सज़ा सुना दी जाती तो तासुर ये जाता कि हुकूमत मुज़ाकरात में मुखलिस नहीं है, हुकूमत नहीं चाहती कि मुज़ाकरात किसी मंतकी नतीजे तक पहुँचे, इसलिए उन्होंने कहा कि हमने सज़ा को मौखर करने के लिए आगे कर दिया है। देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में एक जुमला कहा था, आपने पूछा हुकूमत के लिए तैयार है। मैंने कहा था कि न सिर्फ तैयार है मुज़ाकरात के लिए, बल्कि हम खुले दिल और खुले ज़हन के साथ मुज़ाकरात वो करेंगे। जुमला आपका पाकिस्तान ने सुना पूरा। तो बस ये जो आप बता रही है ना, थोड़ा हाँ। ये आगे गया है सज़ा देना, अच्छा। ये खुले दिन और खुले ज़हन की अलामत है। अच्छा, बहरहाल ये तो हैं 2-3 तरह के मौक़िफ़। अब जो असल कहानी है वो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो फैसले करते हैं वो जजेस नहीं करते, फैसले कहीं और से लिखे लिखाए आते हैं। वरना अगर ऐसा नहीं है
تو پھر صحافیوں کو یہ اطلاع کیسے مل گئی کہ فیصلہ 23 دسمبر کو نہیں آ رہا؟ اب محمد مالک صاحب نے کہا کہ 6 جنوری کو آئے گا یا اس کے بعد آئے گا، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے تک اسے کھینچا جا سکتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ محسن نقوی نے گنڈا پور سے ملاقات کر کے پیغام دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے، اس کے لیے خان صاحب کوئی پیشگی شرائط نہ رکھیں۔ نون لیگ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ بنی ہوئی ہے، یہ خبر ہے اسد طور صاحب کی۔ اسد طور نے کہا ہے کہ محسن نقوی نے گنڈا پور سے جو ملاقات کی اس میں اس کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان یا تحریک انصاف سے مذاکرات کرنے پر رضامند ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت یا نون لیگ مذاکرات کر رہی ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ نون لیگ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ نون لیگ کی اس لیے حیثیت نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، نہ ان کو کہا جا رہا ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے آگے جو فیس رکھا ہے دکھانے کے لیے، جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، تو یہ دکھانے کے لیے جو دانت ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وہ نون لیگ ہے، اور نون لیگ کو سامنے رکھ کر دکھایا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ سیاسی حکومت کر رہی ہے، مگر پیچھے وہی لوگ ہیں جو ان کو لے کر آئے ہیں۔ اور اس پر کل کی ویڈیو میں بھی میں نے عرض کیا کہ عمران خان صاحب کافی حد تک علی امین گنڈا پور سے ناراض تھے، اور انہوں نے ان کی سرزنش بھی کی، اور انہوں نے وارننگ دی، اور خان صاحب کا یہ کہنا تھا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ جس دن میں چاہوں گا کہ علی امین کو ہٹانا ہے تو پھر وہ اس شام کو علی امین وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں ہوگا، میں اسے پھر ہٹا دوں گا۔ ابھی انہوں نے کہا کہ میں نے اسے صرف وارن کیا ہے کہ محسن نقوی کے ساتھ اس طرح کی تصاویر آپ کو نہیں بنوانی چاہیے تھی، کیونکہ یہ ہمارے کارکنان کے قاتل ہیں، اور ڈی چوک پر انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھولا نہیں جا سکتا، نہ اسے بھلایا جا سکتا ہے۔ اگلی خبر ہے کہ امریکی حکومت کے ترجمان میتھیو ملر کا بیان ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو پاکستانی شہریوں کو ملٹری ٹریبونل میں سزا سنائے جانے پر تشویش ہے، اور وہ پاکستانی حکام سے منصفانہ ٹرائل اور مناسب عمل کے حق کا احترام کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یعنی امریکہ نے اب ایسا کہہ دیا ہے کہ امریکہ کو بھی جو ملٹری ٹریبونل سے لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں اس پر اب امریکہ بھی تشویش کا اظہار کر رہا ہے۔ اور اسی پر آپ دیکھیں تو رچرڈ گرینل نے اسی خبر کو ری ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یو آر لیٹ، آپ بہت لیٹ ہو گئے، آپ نے بہت دیر کر دی، اینڈ دس از ٹو لٹل اینڈ ٹو ویک، اور ایسا کہنا انہوں نے کہا بہت چھوٹی بات ہے اور بہت کمزور بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپیک نارملی فری عمران خان۔ لگتا ہے کہ رچرڈ گرینل کو اتنی عمران خان صاحب سے محبت ہو گئی ہے، اتنا ان کو انس ہو گیا ہے، اتنا لگاؤ ہو گیا ہے رچرڈ گرینل کو، کہ وہ اپنے ہر ٹویٹ میں فری عمران خان لکھتا ہے، اور اس سے اس کی محبت بھی واضح ہوتی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ عمران خان کے اوپر جو بوگس کیسز بنائے گئے ہیں یہ سب بوگس ہیں، فریولس ہیں، جعلی ہیں، من گھڑت ہیں، تو اس لیے وہ ہر دفعہ اس حکومت کو چڑھانے کے لیے بھی، اور ویسے بھی وہ اس بات کا قائل ہو چکا ہے کہ اس حکومت نے جو کیسز بنائے ہیں وہ بالکل جعلی ہیں، وہ بوگس ہیں۔ جاوید لطیف نے کہا ہے کہ مجھے مذاکرات پر دکھ نہیں، لیکن عمران خان کو باہر ہی نکالنا ہے تو حکومت وقت کو جیل میں ڈال دیں۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی 1-2 ملاقاتوں سے زیادہ آگے نہیں جائے گی۔ یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے ان مذاکرات کا لالی پاپ دیا گیا ہے، کیونکہ نون لیگ کبھی نہیں چاہے گی کہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو تحریک انصاف کو جو چیزیں ملنی ہیں وہ نون لیگ کی جیب سے نکال کر تحریک انصاف کو دی جائیں گی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ اب جو تحریک انصاف کے ساتھ 8 فروری کو دھوکہ ہوا، جو مینڈیٹ تحریک انصاف کا چوری کیا گیا، جو تحریک انصاف کے فارم 47 کو تبدیل کر کے 45 کو تبدیل کر کے 47 نون لیگ کو دیا گیا، جو سیٹیں 180 سیٹیں تحریک انصاف کی تھیں وہ ان میں سے آدھی سے زیادہ اٹھا کر نون لیگ کو دے دی گئیں۔ نون لیگ کی اپنی سیٹیں 17 بنتی تھیں اور انہیں 90 کے قریب اٹھا کر دے دی گئیں۔ تو یہ کہاں سے دی گئیں؟ مخصوص سیٹیں بھی، مخصوص نشستیں بھی جو تحریک انصاف کی تھی وہ انہیں ابھی تک نہیں دی گئیں۔ تو یہ سب کچھ اگر واپس ہوگا تو یہ نون لیگ کی جیب سے نکال کر تحریک انصاف کو دیا جائے گا نا، اور جب یہ سیٹیں نون لیگ کی جیب سے نکل کر تحریک انصاف کی پاکٹ میں آ جائیں گی تو پھر نون لیگ کی حکومت کہاں سے قائم رہ سکے گی؟ تو اس لیے ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں، اور صرف ٹائم گیننگ کے لیے، کیونکہ جو عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک کی بات کی تھی کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے ٹالا جائے، یہ اس لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ نون لیگ کسی صورت نہیں چاہتی کہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جاوید لطیف نے کاشف عباسی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ کاشف عباسی نے کہا کہ اگر آپ نے مذاکرات نہ کیے تو کیا آپ کو ڈر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف سے مذاکرات کر لے گی؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے، یعنی یہ نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی آپس میں دوستی دوبارہ سے قائم ہو جائے یا ورکنگ ریلیشن شپ ہی قائم ہو جائے۔ تو اس لیے ان کی کوشش یہی ہے کہ تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ سے دور رکھا جائے۔ شاہد خاقان عباسی نے ایک بہت اہم بات کی ہے، ان کا کہنا تھا کہ الیکشن چوری کرنے سے ملک ٹوٹ جاتا ہے، ایک حد تک لوگ برداشت کریں گے، ایک وقت آئے گا لوگ بندوقیں لے کر پولنگ اسٹیشنز کے باہر ووٹ پر پہرا دیا کریں گے۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے، ویسے بات تو خطرناک ہے لیکن بات تو سچ ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ شعر ہے اس کا پروین شاکر کا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، کیونکہ 1971 میں ایسا ہو چکا ہے۔ ایک پارٹی کو عوام نے اکثریت دی مگر اس پارٹی کو اقتدار نہیں دیا گیا۔ اب یہی کچھ یہاں پر ہوا کہ یہاں بھی عوام نے جس پارٹی کو ووٹ دیا اقتدار میں بٹھانے کے لیے اسے اٹھا کر اپوزیشن میں بٹھا دیا گیا، اور جن کو عوام نے دھتکار دیا تھا انہیں لا کر عوام پر مسلط کر دیا گیا، اور اس سے عوام چڑ گئی۔ جس کو عوام سے نفرت تھی آپ نے انہیں ہی ان کا حکمران بنا دیا، تو اس سے پھر عوام کس طرح سے ان کا احترام کرے گی؟ عوام کس طرح سے اس بات کو برداشت کر لے گی؟ تو اس لیے ان کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر چونکہ اس طرح سے پہلے ہو چکا اور جو ہوا اس کے نتائج بھی کچھ اچھے نہیں نکلے۔ ایسا کہنا تھا شاہد خاقان عباسی کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔